बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम आरिफ़त से मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि करबलाए मुक़द्दसा इराक़ में इस वक्त 3 शाबान का दिन है और ये दिन मख़सूस है विलादत बासादत हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के साथ, लिहाजा तमाम मोमिनीन की खिदमत में और बिलखुसूस हमारे वारिस हकीकी वक्त के इमाम बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में तबरीक और तहनीयत अर्ज़ करते हैं। यकीनन नहायत ही पुरमसरत और नहायत ही खुशी का मौका है। तो जिस तरीक़े से यहाँ पे बहरहाल एहतमाम हुआ है, यकीनन कुछ ममालिक में एक दिन आगे या पीछे ये दिन जो है यानी 3 शाबान का दिन है और बिलखुसूस पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ग़ालिबन कल का दिन जो है वो 3 शाबान का दिन था। तो बहरहाल एहतमाम जो हुए हैं नहायत ही मोमिनीन के लिए ये दिन चूँकि ख़ास दिन है और एहतमाम भी नहायत ही पुरजोश तरीके से एहतमाम किया जाता है। बाज़ जगहों पर महाफ़िल होते हैं, बाज़ जगहों पर नज़र न्यास का बंदोबस्त होता है और बिल्कुल इसी तरीके से करबलाए मुक़द्दसा में भी इस वक्त यहाँ पे नज़र न्याज और जो एहतमाम हो चुके हैं और इस दिन को नहायत ही पुरजोश तरीके से मनाया जाता है। और यकीनन हक़ भी है कि जहाँ हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि हमारे खुशियों में खुशियाँ मनाया करे और हमारे गमों में गमगीन रहा करे, तो इस उन्वान से भी चूँकि एक मोमिन की सिफ़त यह है कि अगर अहले बैत का गम है तो वो गमगीन रहेगा और उसके ऊपर गम के असरात होंगे, लेकिन अगर खुशी का मौका है तो यकीनन महाफ़िल मजालिस और इन चीज़ों के अहतमाम होते हैं। यही जो है ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में एक मोमिन का ख़ास फ़रीज़ा है कि वो अहले बैत के साथ वफ़ादारी करे, यानी ख़ुद आले रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के साथ वफ़ादार रहे और किसी भी मौका पर भी अहले बैत से न आगे जाएं और न पीछे रहें। जो कुछ अहले बैत ने कहा है और जो अहले बैत का मैसेज है उसके ऊपर ये शख्स जो है साबित कदम रहना चाहिए, साबित कदम रहे तो ये जो है वो मोमिन है। और मोमिन जो है वो अहले बैत से न एक कदम आगे जाएगा न एक कदम पीछे, अहले बैत के साथ साथ जाना है, एतदाल का निज़ाम बरकरार करना है। और एतदाल यही है कि जो कुछ अहले बैत ने कह दिया उसी पर सर बे तस्लीम हो जाए इंसान और उस पर जो है इंसान जो है जो कुछ भी अहले बैत की तरफ से जो मिला है बस उस पर चूँकि वो अल्लाह की तरफ से है यकीनन इस पर अक़ीदा रखना चाहिए और उस पर ही इंसान साबित कदम रहे। और जैसे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारी खुशियों में खुशियाँ मनाओ, यानी खुश हो जाओ। तो ये जो है अहले बैत मख़सूसन माह शाबान, चूँकि इस माह में जो है ईदों का सिलसिला है, यानी हम उन दिनों को ईद समझते हैं कि जिस दिन हुज्जत खुदा में से या ख़ुद अहले बैत के अफराद में से कोई शख्स इस दुनिया पर उसका ज़हूर हो जाए तो उसको हम जो है वो ईद समझते हैं। और यकीनन ईद है बाबरकत दिन होता है कि जहाँ पर हुज्जत खुदा हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत उस दिन तशरीफ़ लाए तो यकीनन ये दिन जो है वो अज़ीम दिन होगा। तो यहाँ पर जो है कोशिश यही करनी चाहिए तमाम मोमिनीन की जो ज़िम्मेदारी है इस उन्वान से भी कि जहाँ कहीं भी है बेशक छोटी से छोटी चीज़ को जो है वो पेश करे, लेकिन यह है कि लोगों को पता चले कि आज का दिन जो है वो 3 शाबान का दिन है। ये ज़रूरी है। इंसान जो है वो इतना नहीं है कि ज़्यादा नियाज़ का बंदोबस्त कर सके, ज़्यादा जो है वो कुछ कर सके, लेकिन कम अज़ कम ये इतना हक़ ज़रूर बनता है कि ऐसा कोई ना कोई काम कर लें, घर में ही कर ले कि वहाँ जो बच्चे हैं उनको भी पता चल जाए कि ये 3 शाबान का दिन कुछ ख़ास दिन है कि जहाँ पर मेरे वालिदैन जो है वो इस दिन का एहतमाम कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे।
آپ کے حاضر خدمت ہے اور اس پر مسرت موقع پر انشاءاللہ العزیز اس سیگمنٹ میں گفتگو کا سلسلہ حضرت سید شہداء علیہ السلام پر رکھیں گے، اور آج کے ہمارے معزز مہمان جن سے خوش بختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے، حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے کونگو افریقہ سے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ سلامت رہے قبلہ۔ سب سے پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ ہم بھی اپنی جانب سے تمام ناظرین اور آپ کی خدمت میں اور تمام امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی خدمت گزاروں کی خدمت میں ولادت باسعادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ولادت باسعادت مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام مناسبت سے ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ خیر مبارک، انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ شکر گزار ہے آپ کے خوبصورت کلمات اور دعاؤں کے۔ عرض کریں کہ وقت کو میں ضائع کیے بغیر، چونکہ آج کا دن جو ہے وہ یہاں کربلا مقدسہ عراق میں 3 شعبان کا دن ہے، اور یہ دن جو ہے حضرت سید شہداء علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو پہلا سوال قبلہ میرے اسی عنوان سے ہوگا کہ اگر خود ولادت باسعادت حضرت سید شہداء علیہ السلام پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعاً بہت خوشی کی بات ہے اور میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ مولا نے یہ موقع فراہم کیا کہ سلامت رہے آج کے دن ہم امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے اپنے ناظرین سے محو گفتگو ہیں۔ یقیناً پروردگار عالم کا بہت بڑا کرم ہے، شکر ہے کہ اس نے آج کے دن یہ موقع فراہم کیا، اور بالخصوص آپ کربلا معلیٰ میں حاضر ہیں تو یقیناً ناظرین گویا اس شوق اور اس اشتیاق کو محسوس کریں گے کہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آج 3 شعبان ولادت امام حسین علیہ السلام کا دن، اور اس دن یہ موقع مل جائے، یہ پروردگار عالم کا بہت بڑا کرم، اس کا بڑا احسان ہے۔ بے شک بے شک۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور عظمت یقیناً دنیا سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ایک آفاقی شخصیت کے مالک ہیں امام حسین علیہ السلام۔ ایک یونیورسل پرسنالٹی ہے امام حسین علیہ السلام کی، لہٰذا بہرحال اس جہت سے کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، اور یقیناً بزرگ شخصیات کی جو عظمت ہوتی ہے وہ ان کی گویا حتیٰ تاریخ ولادت کی محتاج نہیں ہوتی۔ بے شک امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام یہ جو شخصیات ہیں یہ سب حتیٰ اپنی ولادت سے پہلے جی غالباً لکھا ہے کہ جناب ام الفضل نے خواب دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کا ایک ٹکڑا آ کر جناب ام الفضل کی گود میں گرا۔ جناب ام الفضل بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیسا خواب ہے کہ پیغمبر کے جسم کا ٹکڑا ہمارے گود میں آیا ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے۔ پیغمبر نے بشارت دی کہ ام الفضل عنقریب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یہاں ایک فرزند کی ولادت ہونے والی ہے کہ جس کی تربیت تمہارے آغوش میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لہذا ولادت سے پہلے ہی عظمتوں کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اور ولادت کے موقع پر جو تاریخیں نقل کی گئیں اس حوالے سے کہ امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چراغ ہدایت اور کشتی نجات قرار دیا ہے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی جو نجات بخشی کا سلسلہ ہے وہ ولادت ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا پھر ولادت کے موقع پر 2 روایات کی طرف اشارہ کریں گے کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے
عالم انسانیت کے لیے نجات فراہم کی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی روایت جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ سے ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، جناب جابر حاضر ہوتے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اور بچے کے ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یقیناً جناب جابر کو بھی اس عظمت کا گویا اس عظمت کی خبر تھی اور معرفت تھی، پہچانتے تھے، لہذا حاضر ہوئے تبریک اور تہنیت کے لیے۔ جناب جابر بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ ایک زمرد کی تختی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں میں ہے کہ جناب جابر نے دریافت کیا کہ بی بی یہ کیا ہے؟ یعنی تہنیت کے ساتھ یہ سوال جب جناب فاطمہ سے کیا تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایک تختی ہے کہ جس میں ایک حدیث مرقوم ہے، ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اور پروردگار عالم نے اس تختی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر بھیجا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تختی گویا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ فرمائی اور وہ اس وقت جناب فاطمہ کے ہاتھ میں تھی۔ اور جناب فاطمہ نے جناب جابر کے سوال پر جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ اس تختی میں ہمارے فرزند اور ہماری اولادوں کے نام اور جو پیغمبر کے اوصیاء ہیں ان کے نام موجود ہیں، یعنی گویا تمام ائمہ علیہ السلام کے نام اس میں مرقوم تھے۔ اس کے بعد جناب جابر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے دریافت کرتے ہیں کہ بی بی یہ تختی آپ ہمیں عطا کر دیں تاکہ ہم اس حدیث کو نقل کریں، اس حدیث کو ہم گویا استنساخ کر لیں یا اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ جناب جابر کو یہ تختی دی جاتی ہے اور جناب جابر نے گویا یہ تختی محفوظ کی، اور بعد میں روایات جو نقل کی گئی وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس تختی کو کی روایت کو یا اس حدیث لوح کو جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے دیکھنے کی تمنا ظاہر کی کہ جناب جابر نے ان کے سامنے یہ روایت نقل کی۔ بہرحال یہ روایت جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کے نام اور ان کی امامت کے سلسلے کو بیان کرتی ہے، تو یہیں سے انسان سمجھ لے کہ بغیر امام کی معرفت کے انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ امام زمانی ماتمی فتن جاہلیہ، لہذا یہ حدیث جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جناب جابر کو اس موقع پر عطا کی کہ گویا یہ آنے والا جس کی تہنیت کے لیے تم آئے ہو، اس حوالے سے ہم بھی تمہیں یہ ہدیہ اور یہ تحفہ دیتے ہیں کہ یہ آنے والا ساری دنیا کے لیے نجات فراہم کرنے آیا ہے۔ یعنی گویا جب تک سلسلہ امامت سے انسان وابستہ نہیں ہوگا تب تک انسان نجات نہیں پا سکتا۔ یقیناً یہ ایک انسانیت کے نجات کے حوالے سے، اور دوسری روایت جو مشہور ہے جناب فطرس کی کہ جناب فطرس ایک مقام پر مطرود اور معتوب الہی قرار پائے اور وہاں پر موجود تھے، اور جب جناب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ تہنیت اور تبریک کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے اس بات کی درخواست کی کہ ہمیں بھی وہاں پر لے چلیں، اور اس کے بعد پھر وہ داستان بہرحال تاریخ میں نقل کیا اور بارہا سامعین اور حاضرین سنتے ہی رہتے ہیں، لہذا اس مکمل داستان کو نہیں نقل کرنا ہے، صرف یہ نقطہ نقل کرنا ہے کہ جناب فطرس بھی آئے اور انہوں نے بھی پیغمبر کی خدمت میں اور جناب فاطمہ کی خدمت میں اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں تہنیت اور مبارکباد پیش کی، اور اس کے بعد پھر اپنی شفاعت کی درخواست کی کہ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کی بنیاد پر وہ عتاب جو جناب فطرس کے اوپر تھا وہ ختم ہوا اور ان کو وہ مقام عطا کر دیا کہ جس مقام پر تھے۔ لہٰذا انسان یہ محسوس کرے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اور عظمت کتنی بلند ہے کہ وہ جو بارگاہ الہی کا مثلا فرشتہ رہا ہو، مقرب ملک رہا ہو اور وہ معطوف قرار پائے، تو اب درمیان میں کون سی ایسی شخصیت ہوگی کہ جو اس قرب سے زیادہ بھی تقرب رکھتی ہو بارگاہ الہی میں، کہ جو جس کو مقام شفاعت حاصل ہو اور وہ ایک فرشتے کی شفاعت کرے تاکہ پروردگار عالم اس کی شفاعت کو قبول کرے۔ یہاں پر جس نقطے کو بہرحال بیان کرنا ہے وہ یہ کہ جناب فطرس کو یہ کیسے احساس ہوا کہ اگر کہیں سے شفاعت ہو سکتی ہے تو وہ ذات امام حسین علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بالکل۔ لہذا آج ہمیں جو سبق اس واقعے سے لینا چاہیے وہ یہ کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی
معرفت پیدا کریں، ہم امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں کہ کم سے کم معرفت یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ بارگاہ الہی میں مقام شفاعت اور مقام قرب جن کو حاصل ہے وہ یہی ہیں۔ لہذا اگر بارگاہ الہی سے کچھ بھی چاہیے تو انہی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، جو کچھ بھی بارگاہ الہی سے چاہیے سب انہی کے وسیلے سے مل جائے گا اور حاصل ہو جائے گا۔ بے شک، یہ بہرحال ولادت کے حوالے سے ایک مختصر گزارش تھی جو حاضرین ناظرین کی خدمت میں پیش کیا۔ جی بے شک، بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں یہاں پہ ایک سوال مزید آپ کی خدمت عالیہ میں کرنا چاہوں گا۔ آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا کہ یقیناً سلسلہ امامت سے اگر کوئی شخص جو ہے بھٹکا ہوا ہے اور وہ اس سے مانوس نہیں ہے تو یقیناً اس کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ ہمارے پروگرام کا جو سلسلہ ہے وہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے، اور یہاں سے 3 شعبان کا دن بھی ہے، تو میں اگلا سوال اس عنوان سے کروں کہ امامت کے سلسلے کی آخری کڑی حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اور دوسری طرف حضرت سید شہداء علیہ السلام، دونوں کے آپس میں کیا شباہت ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی بہرحال امام علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے وہ گویا ایک نظر میں یا ہماری مادی نظر میں 12 شخصیتوں کا سلسلہ ہے یا 12 انسانوں کا سلسلہ ہے یا 12 لوگ ہیں جن کو ہم الگ الگ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سلسلہ نور واحد ہے اور 12 بشر ہیں کہ جن کی شخصیت ایک ہے، جن کی حقیقت ایک ہے، جن کی ذات ایک ہے۔ لہٰذا اگر رابطے کی گفتگو کریں تو رابطے بھی کہنا شاید یعنی صحیح نہ ہو کہ رابطہ 2 الگ الگ چیزوں میں یا 2 الگ الگ انسانوں میں ہوتا ہے کہ ان کے آپس کے درمیان کا رابطہ کیا ہے، بلکہ جب حقیقت ایک ہے، اور بہرحال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی کی کہ اولنا محمد اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب ایک ہی نور ہیں، ایک ہی گویا سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا بہرحال یعنی جس سلسلہ امامت سے امام حسین علیہ السلام کا تعلق ہے اسی سلسلہ امامت سے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا تعلق ہے، اور دونوں کے حوالے سے جو یعنی ایک سلسلہ جس سے دونوں کے ربط کو بیان کیا گیا ہے، ہم یہاں مختصر طریقے سے عرض کریں کہ جس کو حضرت آیت اللہ العظمیٰ صافی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہ جن کی وفات ابھی 2 مہینے قبل ہوئی ہے، پروردگار عالم کو بلند مقام عنایت فرمائے، اور زحمتوں سے انہوں نے یہ کتاب منتخب الاثر تحریر کی، اور بہرحال انہوں نے جو گزارش لکھی ہے اس کتاب کے حوالے سے، اور حقیر کو بھی کافی بہرحال ان کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا ہے، اور اس حوالے سے بہرحال کافی ان کے حوالے سے ان کی گزارشات اور ان کے بیانات پر نظر تھی۔ اس حوالے سے یاد آیا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں جو روایات نقل کی ہیں خاص کر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے 2 باب میں، ایک 6واں باب اس کتاب کا منتخب الاثر کا اور ایک 7واں باب۔ 6 باب کا عنوان یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یعنی 12 امام کی تعداد 12 ہے، امام حسین علیہ السلام جس میں سے 9 امام امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اس حوالے سے 1 تو نہیں بلکہ مرحوم نے 139 روایات اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، سبحان اللہ، منتخب الاثر میں 129 روایت میں 1 روایت صرف ہم آپ کی خدمت نقل کرتے ہیں جس کو مرحوم نے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب اکمال الدین اور اتمام النعمہ سے نقل کیا ہے کہ جہاں پر عمر ابن صالح نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت میں دریافت کیا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس الى سورہ مبارکہ ابراہیم کی یہ 24ویں آیت ہے۔ اس کے ذیل میں امام سے راوی نے سوال کیا کہ یہ شجرہ طیبہ اس سے مراد کون ہے؟ امام نے مکمل جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہاں اصلها سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعها سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جو
سلسلے ہیں امام علیہ السلام کے کہ یہ اس درخت کے پھل ہیں. امام حسن، امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے 9 اولاد جو امام ہوں گے یہ اس درخت کے پھل ہیں. اور اس کے بعد آگے بھی روایت ہے کہ ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں، اور جب بھی کوئی شیعہ اس میں رخصت ہوتا ہے ایک پتا اس درخت کا جھڑ جاتا ہے. دوسرا سلسلہ جو روایات کا امام مہدی اور امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے مرحوم نے ذکر کیا ہے وہ 7واں باب. امام حسین علیہ السلام کے 9 بیٹے امام ہوں گے، یا ان کے سلسلے میں جو اولاد ہوں گی 9 فرزند امام حسین علیہ السلام کے امام ہوں گے. ان میں سے 9واں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہوں گے، یعنی 9 فرزند امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کرا پائیں گے. لہٰذا اس حوالے سے بھی ایک روایت اپنے ناظرین کی خدمت میں تبرکاً عرض کر دیں کہ جس کو مرحوم آیت اللہ صافی نے کفایت الاثر سے نقل کیا ہے، ابو سعید خدری نے نقل کیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے اور 9 امام امام حسین علیہ السلام کے صلب سے ہوں گے، کہ جس میں سے 9 امام مہدی یا امام قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہوں گے. اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ جو ہم سے بغض رکھے گا وہ ہم سے نہیں ہوگا، یعنی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو ان سلسلوں میں سے کسی ایک سے یا تمام سلسلے سے بغض رکھتا ہو. یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام اور امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے رابطے کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. دوسرا سلسلہ خود کربلا کا امام کے ظہور سے ہے کہ ہم جب زمانہ غیبت میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑی گویا عبادت یہی ہے کہ ہم امام کا انتظار کریں، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے امام کی بارگاہ میں حاضری کی گویا سعادت نصیب ہوگی، یا امام کے ظہور کا جو مقدمہ ہم فراہم کرنا چاہتے ہیں یا ہماری ذمہ داری ہے مقدمہ فراہم کرنا، وہ کیسے فراہم ہوگا کہ اس کے لیے مکمل جو نمونہ ہے وہ کرب و بلا ہے. جیسے اصحاب و انصار نے امام حسین علیہ السلام سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا تھا اور جس طریقے سے اپنی جانثاری کا مظاہرہ کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اسی طریقے کی جانثاری کا مظاہرہ اگر کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ تو امام کے ظہور میں دیری نہیں ہوگی. اور یقیناً یعنی ظہور کا جو مسئلہ ہے یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی طرف سے دیر نہیں ہو رہی ہے، دیری ہماری طرف سے، یعنی ہم نے وہ مقدمات فراہم نہیں کیے ہیں. امام آنے کے لیے تیار ہے، یعنی امام کی آمد میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہماری طرف سے استقبال میں رکاوٹیں ہیں. لہٰذا اگر استقبال کی تیاریاں مکمل ہو جائیں تو امام کے آنے میں دیر نہیں ہوگی. یہ امام حسین علیہ السلام اور امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے گویا رابطے کے حوالے سے یہ بہرحال ایک مختصر گزارش تھی. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے آج کے دن کے مناسبت سے یا امام زمان علیہ السلام کے مناسبت سے تو انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں مومنین، بسم اللہ کیجیے. جی، پیغام چونکہ بہرحال ہمارے تمام ناظرین اردو زبان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ گزشتہ جمعے کو جو حادثہ پیش آیا، بہرحال حادثے کے جو مجرمانہ عوامل ہیں وہ حکومت ہو اور حکومت کے کارندے ہوں یا جو بھی لوگ ہوں، بالکل اس سے ہٹ کر ایک گزارش جو تمام اپنے ناظرین اور تمام مومنین کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ گزارش یہ ہے کہ یقیناً اس طریقے کے حادثات جو ہو رہے ہیں وہ ہماری اس گویا ناچاری اور مجبوری کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے امام سے جدا ہیں اور ایک ایسی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کو روایات میں یتیمی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے، بلکہ یتیم وہ ہے کہ جو اپنے امام سے چھوٹ گیا. لہٰذا ہماری ساری مظلومیت کی وجہ اپنے امام سے دوری ہے، اور جو بھی حادثات پیش آتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی گویا ہماری دخالت ہوتی ہے، ہمارے کردار کی یہ دخالت ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے کردار کو سنوارا ہوتا تو امام کے آنے میں دیری نہیں ہوتی. لہٰذا یہ جو پاکیزہ خون اور مقدس خون مسجد میں بہے ہیں، یقیناً یہ سب ہمارے عزیز ہیں اور گویا ان کی جان ہمارے لیے بہت ہی گراں قدر تھی، اور پروردگار عالم ان سب کو بارگاہ الہی میں ایک بلند مقام عطا فرمائے، جنت میں بلند درجہ عطا فرمائے. اور یہ یقیناً ہمارے دعا کے بھی محتاج نہیں ہے. شہداء یقیناً ان کی منزل بہت بلند ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں اس میں ہمارا قصور، ہماری تقصیر بھی یہ رہتی ہے کہ
ہم اگر امام زمانہ اللہ تعالیٰ فروز شریف کے حوالے سے اپنی کوششوں کو تیز کریں، اپنے کردار کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں، تو اس طریقے کے حادثات سے یقیناً ہم بچ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا سرپرست آ گیا تو دنیا میں کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ ہماری طرف وہ آ کے دیکھے۔ لہٰذا بہرحال مومنین ایسے وقت میں کہ جب سب کے دل شکستہ ہیں اور سب اس غم میں مبتلا ہیں، ایسے وقت میں شکستہ دل سے امام کے ظہور کی ضرور دعا کریں اور آمین کرتے ہیں۔ بے شک قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ آپ کی طرف سے اور آپ کے فیملی والوں کی طرف سے یقیناً کربلا مقدسہ میں نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور امام حسین علیہ السلام ٹیم کے تمام اراکین کے لیے آپ سے بھی قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، پروردگار عالم سب کو سلامت رکھے، تمام اراکین امام حسین کو سلامت رکھے، الہی آمین۔ شکر گزار ہے آپ کے قبلہ، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ کونگو افریقہ سے، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی انہوں نے۔ یقیناً جتنی بھی بہرحال آخری جو انہوں نے میسج دیا، نہایت ہی مہم میسج دیا کہ یقیناً جو شہداء کا خون ہے اور واقعات ہوتے ہیں، اس میں سے جو آخری واقعہ پشاور پاکستان میں واقعہ ہوا، نہایت ہی مظلومانہ واقعہ ہے اور نہایت ہی ظلم کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو واقعات ہے، یقیناً رائے حل جو ہے، جو معصوم نے فرمایا کہ رائے حل جو ہے آخری جو آسانی ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، چونکہ ظہور ہی آپ کے لیے آسانیاں لے کے آ سکتی ہے، باقی جو ہے کسی بھی قسم کے لوگوں سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو آج بہرحال اس عنوان سے بھی کہ آج کا دن بڑا خاص دن ہے، اور ہم بھی خوش بختانہ اس ٹائم کربلا مقدسہ بین الحرمین میں موجود ہے، تو اس عنوان سے بھی ہمیں ان تمام شہداء کے لواحقین کے لیے صبر جمیل کرنے کی دعا، صبر جمیل عطا کرنے کی دعا کرتے ہیں، اور جو شہید ہو چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جنہوں نے یہ ظلم کر دیا ہے اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ جہاں حضرت سید شہداء علیہ السلام کی شخصیت کا سوال ہے، تو آج چونکہ دن جو ہے وہ ولادت باسعادت حضرت سید شہداء علیہ السلام سے منسوب دن ہے، اور اسی پر ہی تھوڑی سی گفتگو کر لے کہ حضرت کی کیا شخصیت ہے اور حضرت نے کیا کردار ادا کیا۔ اولاً تو جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کی، یعنی خود مخلوقات کو جب خلق فرمایا، تو ساتھ میں جو ہے وہ حجت خدا جو اپنی طرف سے حجت ہوتی تھی ان کو بھی بھیجتے تھے، اور ساتھ میں کتاب کی بھی تعلیم دیتے تھے، کتاب کی تعلیم دیتے تھے اور حجت بھیجتے تھے۔ یہ قانون تھا، ابتدائی قانون تھا کہ کتاب بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے حجت بھی ہے، جو کہ معلم کی شکل میں ہے۔ اب اس حجت کی کیا ذمہ داریاں تھیں کہ کس طریقے سے وہ خلائق جو مخلوقات ہے ان کو ہدایت کرے اور ان کو اللہ پہچنوا دے، اللہ کی معرفت ان کو کرا دے۔ یہ حجت کی ذمہ داری تھی، اور اس کے لیے ان کو جتنی بھی زحمات اٹھانے پڑتے تھے بہرحال وہ اٹھاتے تھے، اور اللہ کی معرفت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے میں کشاں رہتے تھے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے اول خلقت سے لے کر جہاں جہاں پیغمبروں کے دور آئے، وہاں حجت خدا یعنی پیغمبروں کی شکل میں اللہ جو ہے وہ بھیجتے رہے، اور ساتھ میں کتاب بھی موجود ہے کہ جس میں مرقوم ہے، رقم کیا گیا ہے کہ یہ حکم الہی ہے۔ کتاب کی ضرورت ہے، اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کتنا بھی کوئی بھی کام کرے، کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس کے لیے بھی کتابت کی ضرورت ہے۔ یقیناً کوئی سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ بات جو ہے یہ مرقوم بھی ہے، یعنی یہ ثبوت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر کسی فن میں ماہر ہے، کسی بھی فن میں ماہر ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ڈگری ہونی چاہیے، کوئی مکتوب ہونا چاہیے کہ یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں یہ واقعاً سچ ہے اور حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے حجت کے لیے
جو حجت تھی خدا کی، ان کے لیے کتاب جو ہے بھیجتے رہے، صحف بھیجتے رہے، آسمانی کتابیں۔ بہرحال یہ سلسلہ رہا، اور آخری دور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کا دور آیا، تو اس دور میں بھی قرآن مجید رسول اللہ کے ساتھ یہ کتاب جو ہے اللہ نے نازل فرمائی، جو کہ تمام ان صحف اور تمام ان آسمانی کتابوں کا، چاہے زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے، سب کا جو خلاصہ ہے، جو لباب ہے، وہ خود قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن جو ہے بھیجا گیا رسول اللہ کو، یہ جو ہے مکتوب کی شکل میں رسول اللہ کے پاس یہ بھیجا ان کے ساتھ، اور یہ سلسلہ جو ہے اسی طریقے سے چلتا رہا کہ جہاں بات آئی تو بعد از انبیاء علیہم السلام امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور امامت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں پیغمبروں کی تھی وہ ذمہ داریاں ائمہ اطہار علیہ السلام کی بھی تھی، یعنی اس دین کو حفظ کرنا ہے جو رسول اللہ لے کے آئے ہیں، وہی ذمہ داری۔ رسول کے جانشین ہے تو ہر چیز میں جانشین ہے، تبلیغ میں بھی رسول کے جانشین ہے، قربانی میں بھی رسول کے جانشین ہے، علم میں بھی رسول کے جانشین ہے، شجاعت میں بھی رسول کے جانشین ہے۔ چاہے جو بھی صفت ہے رسول اللہ کی وہ ائمہ اطہار علیہ السلام میں ہونی چاہیے، اور اس میں سے بالخصوص عصمت ہے، جو عصمت بھی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے دوسرے فرقے والے، وہ جا کے غیر معصوم لوگوں کو رسول اللہ کی حجت سمجھنے لگ گئے کہ جن کی ساری زندگیاں کفر میں گزری تھی، تو یہ لوگ جو ہے معصوم نہیں تھے، گنہگار لوگ تھے۔ گنہگاروں کو جب آپ اس منزل پہ لے کے آؤ گے تو یقیناً گمراہیاں جو ہے وہ بنیں گی، اور خود رسول اللہ کے جانشین ایسے ہونے چاہیے جیسے خود رسول ہو، خود رسول کی طرح عصمت ہو ان کے اندر، علم ہو، شجاعت ہو۔ بہت ضروری ہے یہ چیز، شجاعت بھی بہت ہی ضروری ہے، چونکہ اگر ہم فرض کریں کہ رسول اللہ کہ ایک صفت بھی، کوئی ایسی صفت رسول اللہ کی تھی جو اس کے جانشین میں نہ ہو، تو یہ شخص مکمل طور پہ ان کا جانشین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں وہ صفت موجود نہیں ہے۔ شجاعت صفت رسول اللہ ہے، رسول اللہ سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے، اور یہ شجاعت جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں بالکل واضح طریقے سے دکھائی دیتی ہے، اور بعد میں جو رسول اللہ کی جو اولاد ہے، جو شجرہ طیبہ ہے، جو کوثر ہے، وہ کوثر کے سلسلے میں جو ہے موجود ہے، اور کوثر کی تفسیر میں بھی خود فخر الدین رازی نے کہہ دیا کہ کوثر جو ہے یہ العلماء الاکابرین، یہ وہ بزرگ علماء ہے جو نسل رسول اللہ سے ہے، کالباکر والصادق والقاذم والرضا، یہ اس قسم کے افراد ہے۔ وہ امام، وہ یہی سلسلہ امامت ہے کہ جو اکابرین میں سے ہے اور رسول اللہ کے سلسلے میں سے ہے۔ خود فخر الدین رازی کہتے ہیں اپنی تفسیر الکبیر میں، یہ جملے موجود ہیں، اور دوسرے جو علماء ہیں انہوں نے بھی بڑے واضح طریقے سے اسی طریقے سے اسی عبارت کو لے کے آئے ہیں کہ کوثر کی تفسیر جب کرتے ہیں، کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر سے یہ افراد مراد ہے۔ تو خود سید شہداء علیہ السلام یعنی خود رسول اللہ کے جانشین ہے، ہر چیز میں جانشین ہے، شجاعت میں بھی جانشین ہے، فداکاری میں بھی جانشین ہے، علم میں بھی جانشین ہے۔ جو رسول اللہ کی صفت ہے وہ امام حسین کی صفت ہے، اور جو امام حسین ہے وہ رسول اللہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ حدیث نازل ہوئی۔ حدیث یہ تھی کہ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ اب یہاں پہ تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ خود اگر کہتے ہیں کہ الحسین منی، حسین مجھ سے ہیں، تو لوگ جو ہے وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ چونکہ ان کے نواسے ہیں تو انہی سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو انسان کا والد ہوتا ہے، والد ہے، دادا ہے، اس سے تو ہے، لیکن جب انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا تو لوگوں کو حیران کر دیا، فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ یہاں پر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی جو حسین کر رہے ہیں وہ میں کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی وہ میری ہی جگہ پر جائے گزین ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ میں کرتا ہوں۔ یعنی اگر میں اس وقت ہوتا تو یزید کے ساتھ اسی طریقے سے میں اعلان براعت کر دیتا جیسے میرے فرزند حسین علیہ السلام نے کر دیا۔ جیسے حسین خود حضرت سید شہداء علیہ السلام
جب دربار ولید میں ان کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ بیعت کر لیں، تو بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ آج بھی لوگ جو ہے وہ حیران ہے، فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا، یعنی مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ گویا کردار ہے، گویا یعنی گویا میں ایک کردار ہوں، کردار مصطفی ہوں، کردار مصطفی، یعنی اگر میری جگہ میرے جد حسین بھی، میرے جد رسول اللہ بھی ہوتے تو وہ بھی نہ کرتے۔ کردار ہے۔ اور آج کا جو کردار، آج کے لوگوں میں بھی اگر حسینی کردار ہے تو کسی یزیدی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، کٹوا دے گا، جھکے گا نہیں، یزید کے سامنے نہیں جھکے گا۔ تو گویا وہ ایک کردار ہے، مجھ جیسا مولا امام حسین علیہ السلام جیسا کون ہے؟ اولاً تو ایک عام انسان نہیں ہو سکتا اس طرح، کون ہے ان کی طرح؟ ظاہر ہے رسول اللہ حسین جیسے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام حسین جیسے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور سلسلہ امامت میں آپ آ جائیں اور حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی وقت کے حسین ہے، وقت کے حسین ہے، یعنی جس کو کہا جائے کہ جیسے فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ایک قابل غور جملہ ہے، اور اس میں ایک ہے کردار۔ امام حسین علیہ السلام جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک نہیں، ماں سوائے یہ کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کا سلسلہ ہے، لیکن کردار تو ہونا چاہیے، اور کردار میں حسینی کردار والا شخص، اگر اس کی تفسیر ایسے کرو تو پھر صحیح ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مثلا کسی شخص کے لیے کہہ دے حسین، یہ زمانے کا امام حسین ہے، غلط ہے یہ لفظ۔ مولا امام حسین علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی امام حسین نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ کہیں یہ حسینی کردار میں، یعنی اس جزو کردار میں یہ امام حسین جیسا ہے، تو پھر جملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آج کردار ہے، یہ جو سانے ہے اور یہ مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں، یقیناً وہ یزیدی کردار والے لوگ ہیں جو شہید ہو گئے، شجاعت کے ساتھ شہید ہو گئے، وہ حسینی ہے۔ بس حسینی اور یزیدی میں فرق یہی ہے کہ حسینی جو ہے وہ شجاع ہے اور شہادت کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں، یزیدی جو ہے وہ ڈرپوک ہے، حملہ بھی کریں گے قاہرانہ حملہ کرتے ہیں، قاہرانہ حملہ کرتے ہیں، قاہرانہ حملہ کرنے والے ہیں، اور بزدل ہے جو پوری دنیا کے لیے جو ہے آج یہ انتحاری جا کے جو مسجد میں گیا ہے اور اس نے دھماکہ کر دیا، اس کی کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کرے گا، کوئی بھی شریف آدمی اس کی تعریف نہیں کرے گا، کہے گا بزدل ترین شخص تھا یہ، اپنے آپ کو بھی اڑا دیا اور جا کے وہاں پر دھماکہ کر دیا۔ دشمن ہو تو دشمن بھی ایسے دشمن ہو جو آپ کے کم از کم لیاقت رکھتا ہو آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، تو وہ تو دشمن ہے، قاہر دشمن۔ بات اگر شجاعت کیا جائے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کبھی کسی کے اوپر پشت سے حملہ نہیں کرتے تھے، پشت کا حملہ نہیں کرتے تھے۔ یہ جو ایک القابات حضرت امیر المومنین میں سے ہے کہ جو خیبر کے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا کہ لَأَوْتِيَنَّ رَایَةً غَدًّا رَجُلًا قَرَارًا غَيْرَ فرار، یعنی وہ قرار ہوگا، اہل فرار نہیں، شجاع ہے، شجاعت ہے ان کی۔ تو حضرت امیر المومنین کبھی کسی کے پشت پہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ اور آج جو علی شاہ مردان کہتے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا ہے کہ وہ رجل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور رجل جو ہے مرد کو کہتے ہیں، ایسا مرد ہے کہ جو شاہ مردان ہے، شاہ مردان۔ اور درود توسی میں جو شجاعت امام حسین علیہ السلام کے باب میں آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت نبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ۔ بات آتی ہے شجاعت کی، تو شجاع ہے حضرت سید الشہداء علیہ السلام، شجاعت۔ اور یہ صفات جو ہے یہ وہ صفات الہیہ، یعنی خود حضرت کی شخصیت ایسی ہے کہ وہاں سے یزید پلید کی بیعت نہیں کرتے، اور پھر جب جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں۔ تواریخ میں لکھتے ہیں کہ یعنی خود حضرت سید الشہداء علیہ السلام، بات اگر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی میں نے کی تو
मैदान करबला में जब हज़रत फरमाते हैं कि मैं रसूल अल्लाह का फ़र्जंद हूँ, मैं फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का फ़र्जंद हूँ, मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हैं, तो शकी जो है वो घोड़े पर सवार थे और उठ गए और कहा बेबुग़्ज़ अबीक, आपके वालिद की वजह से। तारीख़ में लिखते हैं कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, हज़रत हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम यानी नाप से लेकर ऊपर तक रसूल अल्लाह के शबीह थे। जब जाते थे तो लोगों को रसूल अल्लाह की याद आती थी, और नाप से नीचे जो है अपने बाबा हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के शबीह थे। और हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम बरअक्स, यानी खुद कदम मुबारक हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह की तरह थे, लेकिन ऊपर जो चेहरा है वो हज़रत अली मुर्तज़ा का चेहरा है। ख़ुद करबला में जब हज़रत वहाँ मौजूद थे, जब कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखते थे तो उनको हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की याद आती थी। देखते थे तो पता चलता था ये हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फ़र्जंद है। और यही वजह थी कि ख़ुद हज़रत जो है, यानी इस जुमले पर जब उसने कह दिया तेरे बाप की वजह से और तेरे वालिद की बुग़्ज़ की वजह से हम आपको कत्ल करना चाहते हैं, तो हज़रत ने तलवार निकाल दी। ज़ुल्फ़कार जो है वो हज़रत के कमर मुबारक पर पैवस्ता था। तो ख़ुद जो किरदार है वो शुजाअत का किरदार है सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम। लाखों जाने कुर्बान हो हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम पर। इंसान जो है, जो किसी ने कह दिया इश्क की इब्तिदा भी करबला से है और इश्क की इंतहा भी करबला से है, बड़ा वज़नी जुमला है। अगर कोई गौर करे इस जुमले पर, बड़ा वज़नी जुमला है। इश्क की इब्तिदा भी करबला है, इंतहा भी करबला है। सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम यानी ख़ुद हज़रत की जो शख्सियत है, आज का मुसलमान तो क्या गैर मुसलमान भी, ये अगर शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, नसब के एतबार से शरीफ है, और वाक़यान उसके अंदर कोई इंसानियत की रमक है, वो भी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को कम अज़ कम ये कहता है यूनिवर्सल हीरो। यूनिवर्सल हीरो यानी पूरे दुनिया वालों के लिए एक हीरो है ये, जिन्होंने लोगों को शराफत सिखा दी, लोगों को शराफत के साथ ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता दिया। इंसान जो है, ऐसा नहीं है कि हर कस और नाकिस के सामने जो है इंसान जो है वो सरब तस्लीम रहे। हम हुसैनी किरदार रखने वाले लोग हैं, हम कैसे तस्लीम हो सकते हैं? हमारे इमाम जो है वो तस्लीम नहीं हुए, हम कैसे तस्लीम हो जाएंगे? और यही किरदार हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का भी है। मख़सूसन इन आयाम में हज़रत हुज्जत के ज़हूर के लिए कसरत से दुआ किया कीजिए, और बैनुल हरमैन हम भी तमाम मोमिनीन की नियाबत में वही दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज।